आज हम एक बहुत ही ख़तरनाक मर्ज़ के बारे में बात करेंगे, कैंसर, जिसे सरतान कहा जाता है। और किल कैंसर बिफोर इट किल्स यू, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको ये फिगर्स बताएंगे और रिसर्च बताएंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है दुनिया में, और पाकिस्तान और इंडिया की क्या क्या सिचुएशन है। इवन अमेरिका और चाइना में इस मर्ज़ की क्या सूरत हाल है। और हम आपको ये भी बताएंगे कि कैंसर से बचाव कैसे करें, और अगर खुदा न खास्ता किसी को कैंसर का मर्ज़ लाहक है तो वो किस तरह से उसका इलाज कर सकते हैं आसानी से, बग़ैर ज़्यादा ख़र्च किए। और दूसरा ये है कि अगर आप सेहतमंद हैं, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा सेहतमंद ही रखे, तो फिर आप एज प्रिकॉशनरी मेजर्स, एहतियाती तौर पे आप क्या कर सकते हैं ताकि आप इस मूजी मर्ज से हमेशा के लिए बचे रहें अल्लाह के फजल करम से। तो ये कैंसर फाइटिंग हर्ब्स और स्पाइसेस, इनके बारे में बात करेंगे कि जो जड़ी बूटियां हैं, ये जो किस तरह से ये जो है ना कैंसर के मर्ज़ में बेहतरी ला सकती हैं और कैंसर के मर्ज़ से ये बचा सकती हैं। ज़ाहिर है अगरचे दुनिया में मुख्तलिफ़ ज़बानें हैं, मुख्तलिफ़ कल्चर्स हैं, मुख्तलिफ़ लोग हैं, लेकिन हैं तो सारे ह्यूमन बींग्स, और इन सब का दुश्मन एक ही है और उसको कहते हैं कैंसर। ये हर साल 4 फरवरी को हर साल ये कैंसर का दिन मनाया जाता है। इसका मकसद ये होता है कि लोगों में अवेयरनेस, शऊर पैदा किया जाए कि लोग किस तरह से इससे बच सकें, तो अगर है तो उसको किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। यहाँ एक बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर किसी को खुदा न खास्ता कैंसर का मर्ज़ लाहक है तो उसको चाहिए कि वो अपना ट्रीटमेंट डॉक्टर्स से करवाता रहे और या करवाते रहें। उसमें आपने रुकना नहीं है कि ये जो हर्बल मेडिसिन्स हैं, हर्बल रेमेडीज़ हैं, इनको स्टार्ट आप इनको बेशक स्टार्ट रखें, लेकिन जो मेडिकल ट्रीटमेंट है किसी प्रॉपर डॉक्टर से, वो भी आप जारी रखें अगर ले रहे हैं, और अगर नहीं ले रहे तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। कैंसर का आलमी दिन तो मनाया जाता है, लेकिन उसमें जो अभी तक कुछ खातर खा उसके नताइज बरामद नहीं हो रहे। एक तो मसला यह है कि दुनिया में इसके इलाज के लिए जो तशखीस है, डायग्नोसिस, वो नहीं इतनी आसानी से हो रही, और दूसरा ये है कि वो इतनी सस्ती नहीं है, और जो उसका ट्रीटमेंट है वो भी इंतहाई महंगा है। अब हॉस्पिटल्स में जो लोग जाते हैं बहुत ही सूरत हाल उनकी जो है वो ख़राब है। हम बात स्पेसिफ़िकली ख़ास तौर पर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की भी करेंगे कि जहाँ पे क्या सूरत हाल है कैंसर के बारे में, और मेन हमारा मकसद तो यही है, लेकिन हम अमेरिका और चाइना की भी बात करेंगे कि वहाँ पे जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी क्या सूरत हाल है। आपको ये बताते चलें कि एक न्यूज़ के मुताबिक अमेरिका में जो मौत की सबसे बड़ी वजह है, दूसरे नंबर पर वो कैंसर है। आप देख लें कि पहले नंबर पे वहाँ पे हार्ट अटैक है और दूसरे नंबर पे कैंसर है, और चाइना में पहले नंबर पर कैंसर है और दूसरे नंबर पर हार्ट अटैक है, और भारत में जहाँ पे तशखीस और इलाज और इस तरह की सहूलतें ज़्यादा नहीं हैं, वहाँ पे भी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है इस वक्त। बर्ड्यू यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने रिसर्च की, ये अमेरिका में है, और उन्होंने कहा कि अगरचे कि इसका इलाज भी बहुत महंगा है और डायग्नोसिस भी बहुत मुश्किल है, और हर तरफ जो है ना इसकी एक्सेस भी नहीं हो सकती, तो उन्होंने कुछ हर्ब्स के बारे में भी बताया, कुछ मसाला जात के बारे में भी बताया कि अगर लोग जो हैं वो इनको इस्तेमाल करें तो प्रिकॉशनरी मेजर्स भी उनको जो है इस मर्ज़ से जो है वो कभी ये मर्ज़ उन्हें लाहक नहीं होगा इंशाअल्लाह, और अगर है भी तो उसमें भी आराम मिल सकता है। इंडिया की सूरत हाल ये है कि वहाँ पे कैंसर जो है वो बड़े तेज़ी से बढ़ रहा है, और वहाँ पे कुछ रियासतें हैं, मसलन वहाँ की सिर्फ 6 रियासतें जो जिनमें
اس وقت صورتحال بہت زیادہ خراب ہے، اور ان میں یہ انڈیا کی جو ایک ابھی نئی ریسرچ آئی ہے اس کے مطابق جو ہے نا وہ بتا رہے ہیں صورتحال کے کیا ہے کہ وہاں پہ تقریباً 1.5% سے لے کے 3 ٹائمز، یعنی آپ دیکھیں صرف جو پچھلا سال تھا 2022 اس میں کینسر اتنا تیزی سے پھیلا ہے، اور یہ ان لوگوں کے اعداد و شمار ہیں جن لوگوں نے ہاسپٹل سے رابطہ کیا۔ وہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کو ایکسیس ہی نہیں ہے ہاسپٹلز کی، وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ٹریٹمنٹ یا ڈائگنوسس اس کی تشخیص، تو ان لوگوں کے تو اعداد و شمار بھی نہیں ملے، حالانکہ اگر وہ صورتحال ہو تو پھر تو پتہ نہیں کیا صورتحال ہوتی ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کی جو 2020 کی رپورٹ ہے اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ دنیا میں کینسر جو سب سے زیادہ ہے وہ ہے چائنا میں، اور دوسرے نمبر پر امریکہ میں، اور تیسرے نمبر پر انڈیا میں، بھارت میں۔ تو حالانکہ جیسا میں نے کہا کہ بہت سارے لوگوں کو تو یہ سہولت میسر نہیں ہے، اور اگر تمام لوگوں کو یہ سہولت بھی میسر ہو تو پھر صورتحال کا پتہ نہیں کیا پتہ چلے کہ کون سا ملک جو ہے وہ کہاں پہ ہے واقعی۔ پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں بھی یہ صورتحال بھارت سے کچھ کم گمبھیر یا تشویشناک نہیں ہے، یہاں پہ بھی صورتحال بہت خراب ہے۔ یہاں پہ اعداد و شمار ایک تو اتنے زیادہ ریلیز نہیں کیے جاتے، دوسرا اس پہ ریسرچ زیادہ نہیں کی گئی، اور جو ریسرچ کی بھی گئی وہ بھی انہوں نے محدود سی تھی، وہ اتنی بڑے پیمانے پہ نہیں تھی۔ اور جو بھارت کی طرح جہاں پہ یعنی انڈیا میں بھی ایکسیس نہیں ہے لوگوں کو اپنی تشخیص اور علاج کے لیے، کینسر کی یہ بہت مہنگا علاج ہے، اور یہی صورتحال جو ہے وہ پاکستان میں بھی ہے۔ تو پاکستان میں بھی کینسر کے جو پیشنٹس آ رہے ہیں ان میں پتہ چل رہا ہے کہ ہر سال کینسر کا مرض جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ ہندوستان میں کینسر کے واقعات کی حقیقی سطح جو رپورٹ کی گئی ہے ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 3 گنا زیادہ ہوا ہے صرف 2 سالوں میں، اور جو 51% جو مریض ہیں، 51% مریض جو لوگ آئے اور جن کی ابتدائی تشخیص ڈائگنوسس ہوئی اور ان کو جو علاج وغیرہ دیا گیا، تو اس میں بھی وہ لوگ سیٹسفائی نہیں تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ علاج نہیں ہے، کہ ہمیں جو ہے نا آرام نہیں مل رہا۔ تو یعنی 51% لوگ جو ہیں وہ ڈسسیٹسفیکشن کا اظہار کر رہے تھے کہ یہ ہمیں علاج جو ہے نا یہ ہوا ہی نہیں ہے، ہماری تو سچویشن پہلے سے بھی جو ہے بری ہو رہی ہے۔ پاکستان میں بھی چند ایک ہاسپٹل ہیں جس طرح شوکت خانم کینسر ہاسپٹل، اور وہ بھی چونکہ پرائیویٹ ہے، اس طرح سے اور بھی ہیں، لیکن وہاں پہ بھی صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے، اور گورنمنٹ سطح پہ تو حال ویسے ہی بہت زیادہ خراب ہے وہاں پہ۔ اور یہ جو ایک ریسرچ رپورٹ جو انڈیا میں ابھی ریسنٹلی ان نیوز پیپرز میں شائع ہوئی ہیں، اور وہاں پہ انکشاف کیا گیا ہے کہ ہندوستان میں اس سال کینسر کے رپورٹ ہونے واقعات کی تعداد 19 سے 20 لاکھ صرف جو ہے وہ 6 ریاستوں میں ہے۔ جیسا کہ میں نے یہ پہلے بھی کہا کہ ہر کوئی جو ہے نا وہ تو ہاسپٹل بھی نہیں جاتا، ان کو یہ سہولتیں بھی نہیں ہوتی، اگر سارے لوگ جائیں تو پھر پتہ نہیں کیا پتہ چلے کہ کیا صورتحال ہے وہاں پہ۔ ابھی ہم بات کریں گے کہ یہ جو اس وقت صورتحال ہے کینسر کی، اس کے لیے جو ہے نا وہ غریب ممالک کی بھی کیا صورتحال باقی بھی۔ تو غریب ممالک کی صورتحال تو یہ ہے کہ بہت سارے ملکوں میں تو کینسر کا ایک بھی ہاسپٹل نہیں ہے۔ افریقہ کی مثال یہ ہے کہ افریقہ کے بے شمار ممالک میں وہاں پر ایک بھی کینسر کا ہاسپٹل نہیں ہے۔ پاکستان میں بھی صرف ایک ہی تھا پہلے، شوکت خانم کینسر میموریل ہاسپٹل، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ بھی کچھ اور بننے شروع ہوئے ہیں، لیکن وہ بھی چونکہ پرائیویٹلی اونڈ ہیں اس لیے وہ بہت مہنگے ہیں۔ اتنے CAGR یعنی یہ جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ کمپاؤنڈ اینول گروتھ ریٹ، جو کینسر کی جو CAGR ہے نا، کمپاؤنڈ اینول گروتھ ریٹ،
اس کے مطابق بھارت کی صرف 6 ریاستیں جو کہ ہندوستان کی ٹوٹل آبادی کا 18% بنتی ہیں، ان میں جو رپورٹ کردہ واقعات ہیں ان میں 23% اضافہ ہوا ہے کینسر کا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ صورتحال کتنی زیادہ گمبھیر ہے وہاں پہ، کہ صرف 6 ریاستیں، پورے بھارت کی صرف 6 ریاستیں، وہاں پہ تو بے شمار ریاستیں ہیں، اور یہ ریاستیں جو رپورٹ کیے گئے کیسز ہیں وہاں پہ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ یعنی 23% وہاں پہ یہ ان کا حجم ہے جو کہ ٹوٹل ہندوستان کا بنتا ہے، اور وہاں پہ جو ہے 18% آبادی نمائندگی ہے اور 23% اضافہ ہوا ہے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کیرلا، میزورام، تامل ناڈو، کرناٹکا، پنجاب اور آسام میں کیسز کے مجموعی طور پر سب سے زیادہ جو واقعات کی شرح ہے وہ فی کس آبادی میں 130 کیسز ہے، یعنی ہر لاکھ کے بعد 130 جو ہے وہ وہاں پہ ہے۔ اور ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق 2020 میں کینسر کی وجہ سے ہونے والی اموات کی کل تعداد 8 سے 9 لاکھ تھی صرف ان ریاستوں میں، باقی جو ہیں وہ الگ ہیں، صرف ان ریاستوں میں جو ہے وہ یہ صورتحال تھی۔ اور پاکستان میں جو حالات، جو کچھ اعداد و شمار جو ہیں وہ موجود ہیں، میسر ہیں، ان کے مطابق صرف ایک سال میں 4 لاکھ بندہ کینسر سے ان کی ڈیتھ ہوئی۔ تو چونکہ اعداد و شمار پاکستان میں اتنے اچھے نہیں ہیں، ریسرچ بھی زیادہ نہیں ہو رہی، تو اس لیے ہم حتمی طور پہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جو اب ہم بات کریں گے کہ جو علاج ہیں یہ کیا ہے، کون سا ہونا چاہیے، کون سا بہتر ہے اور کیا کرنا چاہیے۔ تو جیسا کہ تھم نیل آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اس میں جو کہا گیا ہے کہ جلدی کرو اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، اور کل کینسر بیفور اٹ کلز یو، کہ بیشتر اس کے کہ کینسر جو ہے وہ کچھ اپنا کام کرے، آپ اس کو ختم کر دیں۔ اور انتہائی آسان اور سستا علاج وہ کیسے؟ ہر کسی کے گھر میں جو صورتحال ہے، ظاہر ہے اسپائسز موجود ہوتے ہیں، ہربس ہیں، لیکن ان کو لوگ جو ہیں وہ استعمال نہیں کرتے۔ اگر ان کا اچھا استعمال کیا جائے تو بہت ہی آسانی سے بہت کچھ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جو ہربس اور اسپائسز ہیں یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں فوڈ کے ذریعے۔ وہ کینسر سیلز کو ختم کر سکتے ہیں، یا کینسر سیلز کی جو گروتھ ہے، نشو و نما، اس کو وہ روک سکتے ہیں، یا ایٹ لیسٹ انہیں سلو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ٹرمیرک، ہلدی، کہ یہ جو ہے نا، یہ آپ کو پتا ہے کہ ایک یلو کلر کا جو کری پاؤڈر ہے، لوگ تو کری میں استعمال کرتے ہیں، ہنڈیا میں استعمال کرتے ہیں، تو اس میں ایک ایکٹیو انگریڈینٹ ہوتا ہے جس کو پولی فینول کہتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ بہت ہی زبردست ہے۔ یہ سائنٹسٹ نے نوٹ کیا ہے کہ جو لوگ ٹرمیرک یوز کرتے ہیں اور اس میں یہ جو انگریڈینٹ ہے جس کو پولی فینول کہتے ہیں، اس کی وجہ سے کینسر کے جو سیلز ہیں، جو خلیے ہیں، ان کی گروتھ رک جاتی ہے۔ تو دیکھ لیں سبحان اللہ کہ کیا زبردست ہے۔ اور یہ چونکہ اینٹی انفلیمیٹری بھی ہوتا ہے، اس سے جو سوزش ہوتی ہے جسم کے اندر اس سے بھی آرام مل جاتا ہے، اور اس کے علاوہ تو بے شمار فوائد ہیں، لیکن ہم یہاں پہ اسپیسیفکلی کینسر کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اس میں بہت سارے لوگ وہ ہیں کہتے ہیں کہ جی ہم استعمال کیسے کریں، آپ نے ہلدی استعمال کرنی ہے کس طرح سے کریں؟ تو بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ بجائے ہنڈیا میں، کوکنگ میں، کوئزین میں وہ آپ استعمال کریں، بہتر تو یہی ہے کہ آپ اس کو را استعمال کریں، کچی، یعنی وہ پاؤڈر آپ کے پاس ہے، آپ اس کو جو ہے وہ آپ اس کو مختلف طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ دودھ میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس کو یہ باقی اجزاء کے ساتھ شامل کر کے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ رات سونے سے پہلے آپ
تھوڑا سا ملک لیں، اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں، اس میں یہ ٹرمیرک ہلدی وغیرہ ڈالیں، اور پھر آپ اس کو جو ہے وہ گرم کریں. اور سب سے بہترین جو نیوٹریشنسٹ اور جو ہربل سائنٹسٹ نے بتایا کہ اس میں اگر آپ تھوڑی سی کالی مرچ ڈال لیں اور اس پہ بہت اچھا اثر ہوتا ہے. اور اگر چند قطرے اولیو آئل کے بھی ہو جائیں تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ سونے پہ سہاگا، پھر تو اور ہی زیادہ اس کا جو ہے وہ فائدہ ہو جاتا ہے. تو یہ بہت زبردست ریسیپی ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور آپ بھی یہ ٹرائی کریں. ضروری نہیں ہے کہ کوئی کینسر کا مریض ہے تو اسے ہی یہ کرنی چاہیے، ویسے بھی جو ہے صحت مند لوگوں کو بھی یہ ریمیڈیز جو استعمال کرنی چاہیے تاکہ وہ ہمیشہ صحت مند ہی رہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اس کے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو ایبزارپشن کے لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں اولیو آئل جو ہے وہ ڈال لیں، چند قطرے زیتون کا تیل، تو پھر اور بھی اس کا بہت اچھا اثر ہوتا ہے. نیکسٹ ہم بات کریں گے جنجر، جو ادرک ہے. ظاہر ہے یہ بھی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، اور اس کوئی اتنی کوئی مشکل تو نہیں ہوتی. لوگ یہ ہنڈیا میں استعمال کرتے ہیں. تو یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہوتی ہے اور اینٹی انفلیمیٹری بھی ہوتی ہے. اس میں کریکٹرسٹکس ہیں، خصوصیات پائی جاتی ہیں. یہ کینسر کے خلاف ایک بہت ہی زبردست قسم کی ریمیڈی ہے، اور اس کو بھی اگر آپ را یوز کریں کچی تو وہ بہت بہتر ہے، بہت زبردست ہے. اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں، ہیلتھ بینیفٹس ہیں، لیکن اسپیسیفکلی ہم یہاں بات کر رہے ہیں کینسر کی. تو کینسر کے لیے یہ بہت ہی زبردست ایک ریمیڈی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے کینسر سے نجات بھی مل سکتی ہے. اور کینسر اگر کسی کو ہو رہا ہے تو وہ بھی کینسر سیلز کو سلو کر دیتی ہے، اور آہستہ آہستہ اسے کل کر دیتی، ختم کر دیتی ہے، اور بندے کو شفا یابی جو ہے وہ اللہ کے فضل سے مل جاتی ہے. تو اگر آپ جنجر کو 10 منٹ تک جو ہے بوائل کریں، اور پھر اس میں آپ چند قطرے اولیو آئل جو زیتون کا تیل ہے وہ ڈالیں، اور تھوڑی سی وہ کالی مرچ کا پاؤڈر ڈال دیں، تو وہ بھی بہت زبردست ہے. تو اگر آپ پاؤڈر یوز کر رہے ہیں جنجر پاؤڈر ادرک کا تو وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی بہت زبردست چیز ہے. نیکسٹ ہم بات کریں گے کین پیپر. یہ کین پیپر جو ہے جس کو سرخ مرچ کہتے ہیں، یہ عام طور پہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں تو نہیں ہوتی، لیکن یورپ میں بکثرت پائی جاتی ہے. ہوتی تو یہ اسی طرح کی ہے جس طرح کی ہم نے دیکھی ہے کہ جو مرچ ہوتی ہے. تو اس کا اگرچہ کلر بھی ریڈ ہوتا ہے اور نظر ایسے ہی آتی ہے جس طرح وہ سرخ مرچ ہوتی ہے، لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت زبردست ہیں، بہت ہی زبردست. نہ صرف بلڈ سرکولیشن کے لیے بلکہ یہ کینسر کے لیے اس میں ایک چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں کیپسائسین. یہ جو کیپسائسین ہے یہ ایک بہت ہی پاورفل، بہت طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ ہے، جو کہ نہ صرف وزن گھٹانے میں مددگار ہے بلکہ یہ جو ہے وہ اینٹی انفلیمیٹری فوڈ ہے، اور یہ سوزش کو ختم کرتے ہیں، اور کینسر کے مرض کو بھی یہ روکتی ہے، اور کینسر کی جو گروتھ ہو رہی ہے اس کو سیلز کو یہ روک دیتی ہے. اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے کین، جو یہ سرخ مرچ کی بات کر رہے ہیں. چلیے اگرچہ وہ کین پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں تو نہیں ملتی ہے، عام طور پہ بہت کم پائی جاتی ہے، لیکن جہاں وہ جو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں جو مل رہتی ہے سب کانٹیننٹ میں سرخ مرچ، اسی کا استعمال کر لیں تو وہ بھی کچھ فائدہ دے گی ڈیفینیٹلی انشاءاللہ. اور اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں بیٹا کیروٹین. یہ ایک بہت ہی مشہور چیز ہے، ٹاکسک ہے کینسر کے لیے، کینسر کو ختم کر دیتی ہے، کینسر کو مار دیتی ہے، کینسر سیلز کو، اور جو مزید جو کینسر کے سیلز ہیں وہ نہیں بن پاتے یہ جو بیٹا کیروٹین ہے. کیونکہ جب کوئی ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے تو اس میں بھی وہ کیا کرتے ہیں ڈاکٹرز کہ وہ اس کا جو ایکسٹریکٹ یا اس کی جو ارک وغیرہ یا وہ چیزیں نکال کے تو وہ جو میڈیسن دیتے ہیں اس میں بھی
وہ چیز شامل ہوتی ہے بیٹا کیروٹین، تو کیوں نہ بندہ وہ سرخ مرچ استعمال کر لے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں اور بھی بہت ساری جو ہے نا وہ اس میں کوالٹیز پائی جاتی ہیں۔ تو سائنسدانوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ اس کو آپ باقاعدگی سے استعمال کریں رو یعنی کچی، ٹھیک ہے، تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ جیسے آپ کھانا کھا رہے ہیں تو اس میں آپ وہ سبز مرچ جو ہے وہ کھا لیں، ٹھیک ہے۔ جیسا میں نے کہا کہ کین پیپر جو ہے وہ سرخ رنگ کی ہوتی ہے اور وہ اس طرح کی تو نہیں، یہ تو نہیں ہوتی، لیکن چلیں کچھ نہ کچھ تو اثر کرے گی نا۔ اکثر جو سبز مرچ اویلیبل ہے اسی کو آپ استعمال کر لیں۔ نیکسٹ ہم جو ہے وہ ایک اور چیز جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے، جیسا کہ پہلے بھی میں نے کہا کہ جڑی بوٹیاں اور مسالے گھر میں موجود ہوتے ہیں لیکن وہ استعمال نہیں کیے جاتے۔ حالانکہ اگر انہیں استعمال کیا جائے تو جو امیون سسٹم ہے انسان کا، جو قوت مدافعت کا نظام ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے۔ تو اگر امیون سسٹم بہتر ہوگا، قوت مدافعت کا نظام، تو اس بندے کو بیماریاں کم لگیں گی۔ تو اس میں کوئی کیوں نہ ان چیزوں کے لیے پہلے سے ہی بندہ جو ہے وہ ایسا کام کر لے جو کہ اللہ کے فضل و کرم سے فائدہ دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو میں ابھی بتا رہا تھا کیپسائسین، یہ جو اس میں جو سرخ مرچ میں پائی جاتی ہے، یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے اور اینٹی انفلیمیٹری ہے، سوزش کو ختم کرتی ہے اور یہ جراثیم کش بھی ہے۔ یہ جو پیٹ کے اندر جو جراثیم ہیں جو کہ صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، جو بیماریوں کا باعث بنتے ہیں، ان کو ختم کرتی ہیں۔ اور یہ کینسر یعنی سرطان اور ڈائبٹیز یعنی ذیابیطس اور دل کی بیماریاں اور ویٹ لاس یعنی موٹاپے کے لیے بھی جو ہے ممکنہ طور پر حفاظتی فوائد پیش کرتی ہے۔ بہت سارے اس کے جو ہے نا وہ فوائد موجود ہیں۔ اس میں ایک جو ہے نا اوہایو یونیورسٹی میں اوہایو میں ایک گرین اسٹیٹ یونیورسٹی ہے، ان کی ایک پروفیسر ہیں میری جون لوڈی، انہوں نے ایک ٹیم کے ہمراہ ایک ریسرچ کی جس میں انہوں نے ہزاروں کے حساب سے جو لوگ تھے ان پہ ریسرچ کی اور اس میں بتایا یہی کہ یہ جو کین ہے اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے، یعنی جو سرخ مرچ ہے اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے اور یہ استعمال کرنی چاہیے۔ اور بہتر یہی ہے کہ آپ رو کچی استعمال کریں۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں تو اس میں ایک مرچ کھا لیں یا دو کھا سکتے ہیں، دو کھا لیں، لیکن دیکھنا یہ بھی کہ اگر کسی کو پائلز ہیں بواسیر تو وہ تو ان کے لیے صحیح نہیں ہوتی، تو وہ انہیں اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ ابھی ہم ایک اور چیز کا ذکر کریں گے جو کہ ایک چیز اس کو کہتے ہیں اوریگینو۔ اوریگینو یہ عام طور پہ اٹلی اور یو کے اور امریکہ اور یورپ میں تو کافی زیادہ استعمال ہوتا ہے، وہاں پہ لوگ جو پیٹزا ہوتا ہے اس پہ استعمال کرتے ہیں اور اب جو کوکنگ ہے اس میں بھی وہ چیزیں شامل کرتے ہیں، تو ان کی بہت زیادہ جو ہے نا یہ فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو ایرومیٹک ہرب ہے، خوشبودار ہے، اور اس میں جو ایکٹیو انگریڈینٹس پائے جاتے ہیں اس میں ایک چیز کا نام ہے کیربوکرول۔ یہ بہت ہی زبردست ہے اور یہ کینسر کے مرض کو نہ صرف روکتی ہے بلکہ جو سیلز ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ کل کر دیتی ہے، ختم کرتی ہے۔ تو اس کے بہت زیادہ ہیلتھ بینیفٹس ہیں اوریگینو کے بھی، اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہیں، اور ابھی ایک ریسنٹلی کیلیفورنیا یونیورسٹی میں بھی اس پہ کام ہوا ہے اور ان لوگوں نے جو تقریباً 10,000 لوگوں پہ جو ریسرچ کی اس میں بھی بتایا گیا کہ اوریگینو جو ہے، اور ایک آگے جا کے ہم بات کریں گے تھائم کی، دائم، اس کو تھائم بھی کہتے ہیں اور دائم بھی کہتے ہیں، دائم، تو یہ جو ہے نا اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک تو انہوں نے یہ اس کے بارے میں بھی ریسرچ کیا اور اس کا بہت زیادہ انہیں جو ہے نا وہ فائدہ نظر آیا۔ آگے ہم بات کریں گے سافران۔ سافران جو ہے
یہ بہت ہی زبردست اسپائس ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر میں جب زردہ چاول بنتے تھے تو اس میں امی جان جو ہے وہ سافران ڈالا کرتی تھی، تو لیکن اس وقت تو وہ یقیناً اس کے لیے ڈالتی ہوں گی کہ اس کی کوئی خوشبو بڑی ہے اور کچھ یا کچھ ہیلتھ بینیفٹس، لیکن جب میں نے اس پہ ریسرچ کی اور میں دیکھ رہا تھا کیلیفورنیا یونیورسٹی، اوہایو یونیورسٹی اور کیمبرج یونیورسٹی، تو ان کی جو میں ریسرچ رپورٹس میں پڑھ رہا تھا تو اس میں اس کی ہیلتھ بینیفٹس پڑھ کے تو میں بہت ہی زیادہ متاثر ہوا کہ دیکھیں کہ یہ کتنی زبردست ہے۔ یہ جو میڈیٹرینین ڈائٹ ہے نا، جیسے کہ یعنی بحیرہ روم کے علاقے جو ممالک ہیں، ان میں کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ زیادہ تر سبزیاں کھاتے ہیں اور ان کو اور اولیو آئل جو ہیں یوز کرتے ہیں، زیتون کا تیل۔ یہ لوگ پروٹین بہت کم استعمال کرتے ہیں، تو ان پہ انہوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ جو لوگ پروٹین نہیں کھاتے، جیسے کہ یعنی یہ گوشت مختلف قسموں کے اور مچھلی اور انڈے وغیرہ یہ چیزیں نہیں کھاتے، تو وہ جو لوگ ہیں وہ کینسر سے بہت بچے رہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو پروٹین زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ تو سائنسدانوں کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ باہر وجہ کیا ہے، تو پتہ چلا کہ جو سافران ہے یہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں اور سبزیاں کھاتے ہیں، اور اس میں کیا کرتے ہیں کہ یہ اوریگینو اور تھائم، یہ جو اس کو کیا بولتے ہیں اردو میں، مجھے اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا اس کا اردو میں کیا کہتے ہیں تھائم کو، تو ابھی آ جاتے انشاءاللہ تو میں پھر آپ کو بھی بتا دوں گا۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو لوگ زیتون کا تیل اور یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں ان کو کینسر کا مرض بہت کم ہوا ان لوگوں کے مقابلے میں جو کہ پروٹین زیادہ کھاتے ہیں، جو کہ گوشت وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں۔ تو یہ بھی ایک بہت ہی زبردست جو ہے نا وہ چیز ہے۔ اور یہ جو محققین ہیں، ریسرچرز، انہوں نے دیکھا کہ جو بحیرہ روم کی جو لوگ ہیں یا دنیا میں دوسرے علاقوں میں بھی وہ جو لوگ میڈیٹرینین فوڈ جو استعمال کرتے ہیں جس میں کہ سبزیاں زیادہ ہوتی ہیں اور اولیو آئل زیتون کا تیل ہوتا ہے اور سافران ہوتا ہے، تو یہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں اوریگینو وغیرہ اور تھائم، تو ان لوگوں کو نہ تو دل کی تکلیف ہوتی اور نہ ہی انہیں کینسر کا مرض لاحق ہوا، اور وہ صحت مند تھے ان لوگوں کے مقابلے میں جو پروٹین زیادہ استعمال کرتے ہیں اور جو اپنے آپ کو فٹ بھی رکھتے سب کچھ کرتے۔ تو یہ دیکھ لیں اتنا زیادہ جو ہے یہ فرق آیا۔ ایک اور چیز جو ہے نا جو کہ ایک ہے ایک اس کو کہتے ہیں باسل یا تلسی، یہ ایک پودا ہے اور یہ تو مختلف جگہوں پر پاکستان میں بھی یہ پایا جاتا ہے تلسی۔ یہی وہ پودا ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر آپ کو کوئی بندہ باسل پیش کرے اور تو آپ انکار نہ کریں، اور قرآن مجید میں بھی تخم ریحان کا ذکر آیا ہے، تو یہ یقیناً بہت ہی اچھی چیز ہے اور اس کے بہت زیادہ جو ہے نا یہ فوائد بھی ہیں۔ تو باسل جو ہے ان کے جو ہیلتھ بینیفٹس ہیں وہ بھی یہ ہیں کہ ان میں بھی ایک امریکن انسٹیٹیوٹ فار کینسر ریسرچ، ان کی ایک ریسنٹلی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ باسل یوز کرتے ہیں یعنی تلسی استعمال کرتے ہیں ان میں کینسر کے خلاف مزاحمت کی بہت زیادہ صلاحیت ہوتی ہے۔ تو بہت ہی زبردست یہ جو AICR کی یہ رپورٹ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو باسل ہے، اور انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں ایک اور بھی چیز ہوتی ہے، باسل تو ہر ہوتا ہی ہے، ایک چیا سیڈز بھی ہوتا ہے جس کو تخم مرغا بھی کہتے ہیں، اور وہ بھی بہت ہی زبردست ہے ان چیزوں میں۔ اچھا، ایک اور چیز آگے ہم جا کے بات کریں گے، ایک ہے روز میری۔ تو روز میری جو ہے یہ اس میں ایک انگریڈینٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کارنوسول۔ کارنوسول جو ہے یہ کینسر کے خلاف مزاحمت کرتا ہے،
और कैंसर की जो सेल्स हैं उनकी नशोनुमा को या तो सुस्त कर देता है या उनको ख़त्म कर देता है, और जो इंसान का इम्यून सिस्टम है, मदाफ़ियाती जो निज़ाम है उसको मजबूत बनाता है और कैंसर की हार्मोन्स को पैदा नहीं होने देता। तो रोज़मेरी बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे वेस्ट में तो बहुत ज़्यादा होता है, मगरबी ममालिक में ये पाया जाता है। तो ये जड़ी बूटी होती है और इसमें इसका जायका भी जो है ना वो इतना कड़वा नहीं होता। तो इसकी जो एक्सट्रैक्ट है, अर्क है, वो बहुत सारी दवाइयों में इस्तेमाल होता है। जो कैंसर की दवाइयाँ हैं उनमें भी रोज़मेरी को यूज़ किया जाता है। और जो थाइम में उसमें एक चीज़ होती है, जैसा कि मैं कह रहा था कि ये जो शाम, फ़लस्तीन, लेबनान, उर्दन के ममालिक जो हैं, ये लोग थाइम को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ओलिव ऑयल के साथ। बल्कि मैंने कई दफ़ा देखा है इन लोगों को कि सुबह के वक्त जब नाश्ता कर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं कि ओलिव ऑयल, जैतून का तेल किसी बर्तन थोड़ा सा डालेंगे, किसी प्लेट में डालेंगे और साथ थाइम होगा और वो ब्रेड या कुछ इस तरह की चीज़ उसको पहले ओलिव ऑयल के साथ वो करेंगे ताकि वो थोड़ा हो जाए ग्रीसी, और फिर उसको दाइम के साथ लगा के तो इस तरह खाते हैं। तो ये बहुत मैंने देखा है कि हर रोज़ उनकी ये खुराक है। ये नहीं है कि वो कोई गरीब है या कोई, लेकिन उनमें हेल्थ बेनिफिट्स जो हैं वो उन शऊर बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये दाइम जो है ये तो पाकिस्तान, इंडिया में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा उधर पाया जाता है, बांग्लादेश में भी ये पाया जाता है। आगे जो है ना दाइम और ओरिगेनो, ये जो हैं अगर इनको मिक्स करके खाया जाए ओलिव ऑयल के साथ तो ये और ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ जो है ना वो साबित होती हैं। इसमें ग़िज़ाइयत के माहिरीन कहते हैं कि अगर आप इन चीज़ों को आप बाकायदगी से इस्तेमाल करें तो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त है। आपकी सेहत जो है वो बेहतरीन हो जाएगी। और जहाँ और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं वहाँ पे कैंसर के ख़िलाफ़ मर्स, अगर किसी को कैंसर है खुदा न खास्ता तो वो भी ठीक हो सकता है, या वो उसकी जो नशोनुमा है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जो कैंसर के सेल्स होते हैं उनको ये चीज़ें, ये जो हर्ब्स, जो जड़ी बूटियाँ और ये जो स्पाइसेस, जो मसाला जात मैंने थोड़ी देर पहले मैंने बयान किए हैं, उनमें उनकी वजह से अल्लाह ताला के फजल करम से मरीज़ को आराम आ जाता है। और अगर कोई मरीज़ नहीं है तो उसका इम्यून सिस्टम ये चीज़ें इतनी मजबूत कर देती हैं कि उस बंदे को आइंदा कोई इतने चांसेस नहीं होते कि उसको कैंसर हो सके। तो ये गुजारिशात थी, और ये चूँकि बहुत ही इतनी महंगी भी नहीं है ये चीज़ें, सिवाय साफ़रान के वो एक महंगी है, बाकी तो ये चीज़ें इतनी महंगी नहीं हैं और हैं भी सस्ती, और तकरीबन हर घर में ये चीज़ें मौजूद होती हैं। तो अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मेरी जो रिसर्च है जिस पे मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है रिसर्च पेपर्स पढ़ के और ये फिर मैंने आपके लिए वीडियो तैयार की है, तो उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसको लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आइंदा आने वाली जो भी मालूमाती और हेल्थ बेनिफिट से भरपूर वीडियो है वो भी आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।